बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं जिससे मुआशरे की इस्लाह हो सके, हमारी इस्लाह हो सके और हम बेहतर इंसान के तौर पर इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है यतीमों की किफ़ालत। हमारे दीन में यतीमों की किफ़ालत बारे क्या कहा गया है और किस तरह से हमें तालीमात दी गई हैं कि यतीमों के साथ पेश किस तरह आना है, उस पर हम बात करेंगे। उलमा कराम से उनकी राय जानेंगे और कुरान मजीद में बहुत मरतबा यतीमों की किफ़ालत का जिक्र किया गया है, उनसे अच्छा सलूक करने का कहा गया है। अहादीस में इसका तज़किरा बार-बार मिलता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में यतीमों के साथ कैसा बर्ताव किया करते थे, उन्होंने सहाबा को क्या तलकीन की और जितने लोग उस टाइम पे मौजूद थे उनको क्या तलकीन की जाती रही, और क्या आज के दौर में बतौर मुसलमान हमारा वो रवैया, वो एहसास यतीमों के लिए है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके मुआशरे पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जी हमें ज्वाइन करें आज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, CEO शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ नातख्वां होंगे नदीम इकबाल, और कुछ देर बाद हमें मरगूब हमदानी साहब भी ज्वाइन करेंगे। अभी हम ज़रा किचन की तरफ चलते हैं नाज़रीन। पहले ज़रा इफ्तार का मेन्यू देख लेते हैं कि नायाब आज इफ्तार में क्या बना रही हैं, फिर मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नायाब, क्या खिला रही हैं इफ्तार में? आज इफ्तार में हमारे पास पास्ता है, मेरी चिकन इसका नाम है। देन मीठे में हमारे पास रशियन सैलड है एंड ड्रिंक में हमारे पास रोज़ मिल्क है। तो थोड़ा सा आपको मेन जो कोर्स है डिश के बारे में रेसिपी बताते हुए जाते हैं कि पास्ता हमने पेनी पास्ता इस शेप ली है और वो हमने बॉईल करके रख लिया था। चिकन है हमारे पास, ब्रेस्ट साबरोसो का हम चिकन यूज़ कर रहे हैं। इसको आपने क्या करना है, मैरिनेट करना है सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ऑरिगेनो के साथ, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको मैरिनेट करके साइड पे रख लेंगे। इसके हम फिलेज निकालेंगे। थोड़ी सी आपको स्पाइसेस के बारे में बताती हूँ। केचप इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 1/4 कप। देन पार्मेज़ान चीज़ है, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ड्राइड फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। पार्सले भी अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो अच्छा है, नहीं है तो हम ड्राइड फॉर्म में इसको 1 to 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। बेसिल लीफ ड्राइड इस्तेमाल हो रहा है 1 to 2 टेबलस्पून। सन ड्राइड टमाटोज़ हैं। सन ड्राइड टमाटोज़ बेसिकली टमाटोज़ को ऑयल के अंदर ड्राइड करके बनाया जाता है। अगर आप खुद बना लें, नहीं बन रहे तो आपको बॉटल में भी मिल जाती है ईज़िली। देन ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून। चिकन पाउडर अप टू यू है कि आपने ऐड करना है नहीं करना है। अपने थोड़े से टेस्ट इन्हांस करने के लिए आप कनौर का चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं 1 to 2 टेबलस्पून। देन हमारे पास गार्लिक पाउडर है 1 to 2 टेबलस्पून। तो इसके साथ हम अपना जो पास्ता है वो रेडी करेंगे, और जिस चीज़ में हम बनाएंगे वो है डालडा का। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, हेल्थ का ख्याल रखती है, उसी तरह डालडा भी हेल्थ और टेस्ट दोनों का ख्याल साथ साथ रखता है। और क्रीम भी हम इसमें इस्तेमाल करें ऑलपर्स की। ऑलपर्स खालिस दूध से बना हुआ आप तक पहुँचाया जाता है, और उसकी क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे इस पास्ता के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारा काम आपका बाकी है। नायाब, आप अपनी तैयारी शुरू करें, फिर मीनवाइल मैं आपको ज्वाइन करूंगी। नाज़रीन, जब प्रोसीजर शुरू होगा तो फिर आपको दिखाएंगे भी लाइव के किस तरह से ये रेसिपी तैयार होती है। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले शौकत खानम हॉस्पिटल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जो कि बिला मुआवजा लोगों को इलाज फराहम कर रहा है। और डॉक्टर फैसल से जानते हैं कि विजन मिशन शौकत खानम का क्या है, और अभी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीक़ाकार पर इलाज किया जा रहा है, क्या उससे वो मुतमईन है, क्या वो बैनुल अक़वामी मयार को मीट करता है या नहीं, कैसे मज़ीद बेहतरी भी लाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर जैसा मरज़ जो कि अमूमी लोग समझते हैं कि जानलेवा मरज़ है, और जब होता है तो वैसे ही मोटिवेशन लेवल या आपकी विल पावर जो है उस पेशेंट की इतनी डाउन हो जाती है कि उसे लगता है कि अब बस अब ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका है। अभी मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं कि इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है, और क्या पाकिस्तान उस मयार को मीट कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे एक खौफ तारी हो जाता है, ना सिर्फ मरीज़ पे बल्कि उनके घर वालों पे भी, और ये एक पूरा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो और उसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनली कैंसर का इलाज जो था या मौजूद नहीं था, या मुश्किल था, या आउटकम्स जो थी जो इसमें रिज़ल्ट्स मिलते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। वक्त के साथ पिछली कई दहाइयों में, 40-50 साल में आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत तरक्की आई है। और चूँकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, चंद 100 मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत हद तक काबिल इलाज और क्योरेबल हो चुके हैं।
लेकिन कुछ ऐसे कैंसर अभी भी हैं जिनका इलाज इतना ज़बरदस्त नहीं है या इतना कामयाब नहीं है। तो तमाम तर जो कैंसर्स हैं उनके इलाज के लिए बहरकैफ कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ इसमें तरीका इलाज मौजूद हैं। कुछ दवाइयों से इलाज होता है जिसको लोग कीमोथेरेपी का नाम देते हैं। इसी तरह कुछ नई दवाएं हैं जो इम्यूनोथेरेपी हैं, जो इम्यून सिस्टम के को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल होती हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो टारगेटेड थेरेपी हैं, जो कैंसर की जो खुलिया जो सेल है उसकी जो बुनियादी कुछ मैकेनिज़म्स हैं उनको करती हैं। तो ये बहुत हाई टेक में, फिर रेडिएशन शुआओं के ज़रिए, फिर ऑपरेशन सर्जिकल, और इन तमाम फील्ड्स में अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरी और तब्दीली आई। तो आज जहाँ दुनिया बैठी है, मैं समझता हूँ कि शौकत खानम जैसा इदारा जो है इन तमाम तरीक़ा इलाज जो मौजूद हैं इनमें उन सारी ममालिक में उन एडवांस कंट्रीज़ के साथ कंपेटिटिव है, यानी उनसे कंपेरेबल है। इसमें मेयार को बुलंद रखना और एक लगातार कोशिश करना, एक जुस्तजू होती है। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड कि अब हम ठीक हैं, क्योंकि मेयार हमेशा आपसे थोड़ा सा आगे होता है और उसी को परसू और चेज़ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारी सर्टिफिकेशंस हैं जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के ज़रिए जो मेयार को डिटरमिन करता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए कैंसर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है। जो डायग्नोस्टिक हैं, जो तशख़ीसी तरीक़ाकार है, लेबॉरेटरी है, उसके ज़रिए कैप एक एक्रेडिटेशन कहलाती है। तो हम इन सारी चीज़ों में इसलिए शामिल होते हैं कि हम खुद से नहीं, एक तीसरी थर्ड पार्टी आके हमें एवेलुएट करे और फिर वो कहने के हम काबिल हों कि हाँ हम उस पे पास हुए हैं और आला लेवल। ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में वैसे तो इस तरह के कोई इदारे नहीं हैं जो कि मुफ्त इलाज आपको फराहम करे, स्पेशली कैंसर के हवाले से। और फिर लोगों का ट्रस्ट भी अगर प्राइवेट इलाज कराने तो उस तरह से डेवलप नहीं होता। टेक्नोलॉजी उनको डाउट होता है या उन्हें इलाज के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती। तो बर्डन जो आता है शौकत खानम हॉस्पिटल पर वो किस हद तक है, और क्या जो फंड्स आपको मिलते हैं या जो भी चलाने के मामलात हैं इस इदारे को, वो उस बर्डन को मीट कर सकते हैं, इजीली हो जाता है मैनेज? पाकिस्तान मेरे ख्याल से फराख दिली में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे यहाँ ये बात तय है कि अगर एक क्रेडिबल चैरिटी हो और वो अपना काम कर रहे हो जो वो कह रहे हैं और ट्रांसपेरेंट शफाफ अंदाज से कर रहे हो, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के उसके सपोर्ट, तो सपोर्ट में कमी नहीं। लेकिन जो बर्डन है वो बहुत बड़ा है। हमारा ख्याल है कि मुल्क में तकरीबन 1,82,000 के करीब एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ कैंसर होते हैं जो नए कैंसर होते हैं उस साल में, और उनमें से 50,000 के करीब तो हमारे दरवाजे पे आए थे। हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर और पेशावर। लाहौर 31 साल पुराना, पेशावर तकरीबन 10 साल, और अब इंशाल्लाह इस साल के आखिर में कराची में भी हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मजीद चैलेंजेस भी इसमें बहुत सारे रहते हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन अभी डॉक्टर साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, यतीम की किफ़ालत बारे हमारा आज का मौजू है, तो ये बताएगा कि यतीम की किफ़ालत से क्या मुराद है, दीन इस बारे में, दीन इस्लाम क्या कहता है और शरई हुक्म क्या दिया गया है? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कफ़ालत बुनियादी तौर पर ये हमारा दीनी और समाजी मसला है, और इसके लिए डिक्शनरी की किताबों में कफ़ील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ बात की जाए कि सिर्फ यतीमों की कफ़ालत की, तो कुरान करीम के अंदर 23 मकामात पर इनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है, और ये इनका हुस्न सलूक और इनकी कफ़ालत दर हकीकत इंसानियत का मसला है, मज़हब का मसला नहीं है। लेकिन हम जारी बात है कि इस्लामी और मजहबी मुल्क का हिस्सा हैं, तो फिर मज़हब को भी साथ हम करते हैं, लेकिन कुरान करीम ने मज़हब से ज़्यादा इंसानियत को आगे रखा है। जिस तरह मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, व इस अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईला ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह ने औलाद यकूब से पक्का अहद लिया था, ला ताबुदून इल्लल्लाह, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। फिर फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, ये इंसानों के हकूक़ हैं, वज़िल कुर्बा, इंसानों के हकूक़ हैं, वल यतामा वल मसाकीन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, और मुआशरे के नादार कमज़ोर लोगों की कफ़ालत की तरफ मुतवज्जे हो जो, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, फिर तमाम इंसानों से अच्छे लहजे से, अच्छे तरीके से बात करो। फिर अल्लाह ने फरमाया व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जब इन सारी ड्यूटियों से फ़ारिग हो जाओ तो फिर मेरी नमाज की तरफ आओ, फिर ज़कात की तरफ आओ, तो इंसानियत का दर्जा ऊपर है। ये बड़ी मशहूर हदीस नाज़रीन के इल्म का हिस्सा होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कफ़ालत करता है किसी यतीम की, वो क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसे मेरे साथ होगा जन्नत के अंदर। ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है, किसी ख़ानदान की रज़ा नहीं है, बल्कि रसूल की खुशनुदी भी है और दीन का मजहबी हिस्सा है। पाकिस्तान में भी इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर ऐसे बहुत से अदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए यतीम की कफ़ालत मुआशी और कानूनी दोनों है। और अमूमी तौर पर जब हम कफ़ालत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो घर का जो मर्द हैं
وہ کفالت کا ذمہ دار ہیں اپنے باقی بچوں بیوی اور باقی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے. یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ فطرانہ، یہ سب کچھ اس لیے ہیں کہ مخلوق خدا پر صلہ رحمی کی جائے، مخلوق خدا تنہا نہ رہ جائے. ٹھیک ہے ناظرین، ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ واقعی پاکستانی جو ہیں بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب فنڈز دینے کی باری آتی ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز بنتی ہیں لیکن فنڈز کی کمی کا سامنا رہتا ہے، بند ہو جاتی ہیں. لیکن شوکت خانم از ناٹ ون آف دیم. تو اعتماد کی اس فضا کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے عوامل کار فرما رہے اور کیا انسپائریشن رہی ہے عوام کی اب تک کہ فنڈز کی جو ہے اتنی فراوانی ہے ماشاءاللہ؟ بہت شکریہ جی. جب ادارہ تعمیر ہوا اور جب شروع ہوا تو بگننگ میں تو جو اعتماد تھا وہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے ذریعے تھا. لیکن ساتھ ساتھ ان کے جب ادارے نے اپنی سروس پرووائڈ کرنی شروع کی، خدمت دینی شروع کی، تو ایک بہت اہم جو اسپیکٹ ہے اعتماد قائم رکھنے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کریں گے وہ آپ پورا کیجیے، یعنی اپنا پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھیں. دوسرا، اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ ٹرانسپیرنٹلی کریں، اپنی کارکردگی کو بھی ٹرانسپیرنٹ رکھیں اور اپنے جو فائنینشیلز ہیں نا، جو اپنے مالی امور ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رکھیں. چنانچہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈے ون سے جب سے ادارہ شروع ہوا ہے ہر سال جو ہی آڈیٹڈ اکاؤنٹس مکمل ہوتے ہیں اس کو اسکین کر کے اس کی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ڈونر ہے، دینے والا ہے، اس کے دماغ اور دل میں یہ تسلی رہے کہ آپ کر رہے ہیں. اور آخری آئٹم، معیار بھی بلند رکھیں. اور معیار کی بلندی جو ہے اس کا تعین میں نہیں کر سکتا، میں تو وہاں کام کرتا ہوں، میں وہ معیار بلند رکھنے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا تعین، اس کی جو اسرٹینمنٹ ہے، اس کی سرٹیفکیشن کوئی اور دے گا. تو جیسے تھرڈ پارٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو اسی لیے ہم جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا اتنا ذکر کرتے ہیں یا کیپ ایکریڈیٹیشن کا کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کا کام ہی میڈیکل کے اداروں کو ایویلویٹ کرنا ہے اور ان کو سکور کرنا ہے. اور یہ آسان نہیں ہوتا. 3 ہفتے مثلا جے سی آئی کا جو 3 ہفتے کی پورا پروسیس ہے وہ اتنی چھوٹی باریکی میں جاتے ہیں، باریک طریقے سے، باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں لیکن یہی مزہ ہے اچھا کام کر کے پھر اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے جو صاحب استطاعت ہے لیکن ان کا پیڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ان کا ان پیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو دونوں کے معیار کو کیا بیلنس رکھا جاتا ہے جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، اگر آپ کے ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ پے کر سکتے ہیں، صرف 20% وہ ہیں، 80% وہ ہیں جن کا کسی اور کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کے سٹاف کے ذہن میں، ڈاکٹرز نرسز کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ کسی طرح کم تر ہیں. ہمارے ہاں جو ڈاکٹر اور نرس اور جو کیئر پرووائڈر ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ پیئنگ پیشنٹ ہے نہیں، سٹاف کو پتہ نہیں ہے. میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں بھی جب اپنا لاگ ان کر کے مریض دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ پیئنگ ہے یا نہیں ہے. تو یہ معلومات فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، وہ جانے ان کا کام ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کس تناسب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ویریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ پے کر سکتے ہیں لیکن وہ شاید شو نہ کریں اور وہ فری علاج کروانا چاہ رہے ہوں، وہ کیسے ویریفائی ہوتا ہے؟ پہلا آپ کا تناسب والی بات کر دیتا ہوں. تناسب میں کم از کم 75% ہمارا مریض جو ہے، کم سے کم، بلکہ اس سے ایکچولی فگر زیادہ ہے، وہ فری ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. 20-25% لوگ اپنا خود سے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں پارشل والے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے. اچھا، اب یہ تعین کیسے کرنا ہے؟ تو پہلا سٹیپ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم فائنینشیل ایویلویشن پہلے نہیں رکھتے، ہم میڈیکل ایویلویشن پہلے رکھتے ہیں تاکہ یہ تعین ہو کہ اس مرض کا اول یہ کینسر ہے یا نہیں، دوم یہ ایسا کینسر ہے جو قابل علاج ہے یا نہیں، تیسرا اس کی کیپیسٹی ہمارے پاس کرنے کی کیا ہے. جب آپ اس سٹیپ سے گزر آتے ہیں تو فائنینشیل ایویلویشن اس کے بعد ہوتی ہے. اور یہ جانچنے کے لیے کہ کہیں ایویلویشن میں کوئی گڑبڑ نہ ہو رہی ہو تو ایک سرٹن پرسنٹیج کے کیسز جو سپورٹ پہ ہوتے ہیں ادارے کی طرف سے ان کی ہم فیلڈ انویسٹیگیشن کر کے ریویو بھی کر لیتے ہیں، پراپر مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہے گا ابھی آپ نے بڑا تفصیلاً بتا دیا کہ دین میں یتیم کی کفالت بارے کیا احکامات دیے گئے ہیں. یہ کہے گا کیا یہ یتیم کی کفالت کسی پر فرض بھی کی گئی ہے؟ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کی بہن یا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جو اس کے بچے ہوتے ہیں، کیا اس کے ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے یا وہ اس سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا کہا گیا؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن کریم کی مجموعی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کی مجموعی معلومات کے اندر 3 بڑے حصے تو آپ کے معاملات کے ہیں، ایک حصہ عبادت کا ہے. اور اس عبادت کے اندر بھی آپ دیکھیں ارکان اسلام جو عبادت کا مجموعہ جس کو ہم فنڈامنٹل کہتے ہیں، جس کو فاؤنڈیشن آف اسلام کہتے ہیں، اب اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر صرف نماز کو نکال دیں
زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، حج سب پہ فرض نہیں ہے، روزے کے اندر بھی کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پہ ہیں فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں کرا کرے. لیکن یہ ساری جو معاملات ہیں، اگر کوئی شخص یتیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے کفالت اس کے چچا کی طرف مڑتی ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھانا. اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. اور پھر اس کی بلوغت کے بعد تمہارا فرض ہے اس کا حساب کتاب رکھو اور پھر اس کا حساب کتاب واپس کرو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میں تمہیں نماز سے افضل عمل نہ بتاؤں، روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں، حج سے زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل عمل یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو مشکل اور حاجت میں دیکھے اس کی حاجت روائی کرے، اس کی مدد کرے. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے بہتر ہے. دیکھیں یہ پوری سوسائٹی ایک فرد کی اکائی ہے نا. ہمارے استاد محترم ہمیں بتاتے تھے کہ ایک بچہ نا اپنے باپ کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا، تو باپ کے پاس نا ایک نقشہ پڑا ہوا تھا، ایک پیج تھا، اس کے ایک سائڈ پہ نقشہ تھا دنیا کا اور دوسری طرف قائد اعظم کی تصویر تھی. تو باپ نے اس نقشے کو پھاڑ کے نا بچے کو دے دیا کہ بجا اس کو جوڑ کے لاؤ. وہ جب جوڑ کے لائے گا میں اپنا کام کر لوں گا. بچہ گیا فوراً جوڑ لایا. باپ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے دنیا کا نقشہ ایک دم بھی جوڑ دیا. اس نے بچے سے پوچھا کہ آپ نے اتنا جلدی کام کیسے کیا؟ اس نے کہا ابو اس کے پیچھے نا قائد اعظم کی تصویر تھی، میں نے ایک فرد کو ٹھیک کیا، دنیا کا نقشہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. تو یہ اصل فرد ہے. اگر یتیم ہے کوئی بھی ہے، اگر ہم فرد کی تربیت اچھے لیول پہ کر دیں، پیمانے پہ کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کی مشکلات کم ہو جائیں گی. خدا کی خدمت جو ہے وہ ویسی آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. ناظرین بریک پہ جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فیصل ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستانی عوام کا بہت بڑا کنسرن خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، انہیں رہتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک عرصہ ان کے ذاتی معالج بھی رہے ہیں، ابھی تو بہت سارے معاملات ہیں کہ آپ کی ملاقات بھی ان سے نہیں ہو سکی ہے. ابھی جو ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ کچھ دن پہلے میرے ساتھی ڈاکٹر عاصم یوسف نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ساری چیز کو ایکوریٹلی ڈسکرائب کر دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک دن جو ان کے آنکھوں کے معالج ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان، ان سے ان کی گفتگو ہوئی اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنے جو ان کو خیالات بتائے اور جو اپڈیٹ دی وہ انہوں نے سنی. انہوں نے سوالات جواب پوچھے اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے اس طرح سے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں ڈسکرپشن دی. لیکن مسئلہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انگریزی کی مثل ہے سینگ از بلیونگ. اب کسی چیز کی ذاتی شہادت دینا تو آپ تبھی دے سکتے ہیں یا ذاتی کانفیڈنس کے ساتھ آپ انڈیپینڈنٹلی تبھی بول سکتے ہیں اگر آپ نے خود دیکھا. جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو ابھی تک ملاقات کا موقع نہیں ہوا. جب انشاءاللہ ہوگا تو میں آپ کو واضح طریقے سے بتانے کے قابل ہو سکوں گا کہ واقعی ان کی کیا صورتحال، ان کی صحت کیسی ہے. خان صاحب بنیادی طور پہ بڑے صحت مند اور فٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے یہ آنکھ کا معاملہ ایسا ہے جو کہ ہے بھی سینسٹیو اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ ہمیں اگر ہم شامل ہوں ان کے علاج میں یا اس ٹیم میں تو ظاہر ایک کانفیڈنس آ جائے گا اور ہمیں یہ بہت سارے شکوک و شبہات اور جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. وی آر ہوپ فل کہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ دور ہو. یہ کہے گا کہ جو اطلاعات آئیں لوگوں تک بھی اور ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ 80% ویرینٹ جو ہے وہ بالکل جا چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں حکومتی سطح پر بھی. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس سارے بیک اینڈ فورتھ کو حل کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر جو ہم ان کے پرانے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم ہو جائیں یا میرا ہو جائے، ہم اگر جا کے دیکھ پائیں ٹریٹنگ ٹیم کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے شکوک و شبہات اور جو تذبذب کا عالم ہے یہ دور ہو سکتا ہے. ساری ایک میٹنگ کی دوری پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کہے گا ابھی جو پینل بنایا گیا ہے اس میں جو ڈاکٹرز شامل ہیں ان کی ایبلٹیز پر یا ان کی مہارت پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفیکیشن سر آنکھوں پہ، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ ایسا معاملہ، ایسا کوسچن ہے جس پہ بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں کہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس یا کمفرٹ دلائی جا سکے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ان کا عرصہ دراز سے علاج اور ان کے میڈیکل معاملات کو دیکھتے ہیں، باخبر بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی رہے ہیں اور ان کا اعتماد بھی ان کے اوپر رہا ہے،
تو آسان طریقہ تو اس کو اسی طرح حل کرنے کا. میں ان کی کوالیفیکیشن سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. یعنی ابھی تمام طرح جو کنسرنز ہیں وہ ایک میٹنگ کی دوری پر یہی کہا جا سکتا ہے. اچھا یہ کہے گا ڈاکٹر صاحب کہ ابھی شوکت خانم ہاسپٹل کو فنڈز دینے کے لیے, اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے بہت سارے ناظرین ابھی چاہے ہمارے خواہش مند ہو سکتے ہیں جو پہنچنا چاہ رہے ہوں علاج کے لیے بھی یا پھر فنڈز دینے کے لیے بھی, تو وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بالکل جی, ایک تو یہ کہ تمام تر معلومات جو ہیں شوکت خانم کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اگر آپ نے چھوٹی ڈونیشنز دینی ہے, زیادہ دینی ہے, بڑی دینی ہے, زکوٰۃ, عطیات, خیرات, ہر طریقہ کار جو ہے, اور جو مینز اینڈ میتھڈز ہیں, آپ نے آن لائن ڈونیشن کرنی ہے ایپ کے ذریعے, فون ایپ کے ذریعے کرنی ہے, موبائل ایپ کے ذریعے کرنی ہے, آپ نے چیک لکھنا ہے, آپ کیش دینا چاہتے ہیں, آپ کینسر کے مریض کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیا جائے, تمام یہ چیزیں موجود ہیں. اور 770 سے 100 روپے کی آپ جسے کہتے ہیں صدقہ تو دے ہی سکتے ہیں. تو اپنی جیب اور اپنی خواہش کے مطابق وہ تمام ذریعے موجود ہیں. میں بجائے اس کے کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں, شوکت خانم کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیے, اور اس میں تمام, اور اس کی مزدار بات یہ ہے کہ اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ جہاں سے بھی اس کو ایکسیس کریں, جس ملک سے آپ ایکسیس کر رہے ہوں گے ادھر کی ریلیونٹ معلومات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. تو رابطہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر, ہمارے نمبر بھی موجود ہے, ای میل بھی موجود ہے, تو آپ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا, جو فنڈز موصول ہوتے ہیں شوکت خانم کو, اس آرگنائزیشن کو, وہ صرف مختص کیے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حد تک, یا جو باقی اخراجات ہیں آرگنائزیشن کے, جو سٹاف موجود ہیں, ان کی سیلریز ہے یا اور انتظامی امور ہیں, وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ مختصر ذرا بتا دیں. شوکت, یہ بڑی اہم سوال ہے. شوکت خانم کی جو سورس آف ریونیو یا ارننگز ہیں یا جونیشنز آتی ہیں وہ 3-4 طریقے سے ہیں. پہلی بات زکوٰۃ ہے جو براہ راست اور مکمل طور پہ مریض کے علاج پر ہوتی ہے. دوسری ڈونیشنز ہیں, اس کا بھی تعلق مریض کی خیرخواہی یا اس کے علاج یا اس کے ٹریٹمنٹ سے ہے. ظاہر ہے زکوٰۃ کو ہم کسی مشین لینے کے لیے نہیں خرید سکتے, لیکن جو ڈونیشن آتی ہے اس کے ذریعے ہم اکوپمنٹ بھی لے سکتے ہیں, کنسٹرکشن بھی نئی بلڈنگ کی کر سکتے ہیں, جیسے بہت اچھا. اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کی اپنی ریونیو سورسز بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جو ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وغیرہ ہمارے ہیں, لیبارٹری کلیکشن پوائنٹس ہیں, ان سے بھی جو ریونیو آتی ہے وہ ہسپتال کی ہی اکاؤنٹ میں آتی ہے. چنانچہ یہ سارے ہمارے اوور ہیڈز ہیں, یہ جو دیگر اخراجات ہیں نا, یہ سارے ہم ادھر سے پورے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اور ڈونیشنز آ رہی ہیں وہ براہ راست کلی طور پہ پیورلی مریض کی علاج اور اس کی ویلفیئر کے لیے, اس کے ٹریٹمنٹ پر خرچ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مین وائل ہمیں جوائن کیا جی صوفیہ وڑائچ صاحبہ نے, المیرا فاؤنڈیشن کی آنر ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. اور ہمیں کچن میں بھی جانا ہے, آج بھی ہمیں کچن سیگمنٹ بھی کرنا ہے, اور نایاب کی تیاری جو ہے میرے خیال سے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار خوشبو مجھے یہاں پہ کھینچ کر لائی ہے. نایاب مجھے بتائیں کہ کیا کیا بن چکا ہے آپ کا, اور ابھی کیا چیزیں باقی ہیں؟ ابھی ہمارا سابروسو کا جو چکن پاپرز ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں, اور جو پاستا ہے اس کی سوس ریڈی ہو رہی بھی ہے. اس کا تھوڑا سا اگر میں دکھا دوں آپ کو کہ خوشبو بھی اسی کی پورے سیٹ پہ آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے آلیو آئل ڈالڈا کا استعمال کیا تھا. اس کے اندر ہم نے گارلک کو سوتے کیا ہے, سوتے کرنے کے بعد انین کو سوتے کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے جو سن ڈرائڈ ٹماٹوز ہے, سن ڈرائڈ ٹماٹو کے ساتھ چکن اسٹاک ایڈ کیا ہے. ہربس میں پارسلے, بیزل, اوریگینو, سالٹ, چلی فلیکس ڈال کے اس کو ابھی ہم تھوڑا سا سارے اسپائسز بتائے بھی ہیں نا, یہ ساری ہم نے بتائی کس طرح سے بنا ہے. ابھی یہ تھوڑا سا سوس ریڈی ہو رہی ہے, پک رہی ہے. مین وائل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رشین سیلڈ کی ڈریسنگ کیسے تیار کرنی ہے. میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ نیلسن پینٹس کے تعاون سے جو کمپٹیشن ہمارا ہونے جا رہا ہے وہ 25 مارچ کو ہے, لیکن اب ہم جو ہے اس کو شفٹ کر رہے ہیں 27 رمضان المبارک پر. ہم کیا کریں گے کہ آپ کی جو کالز اور آڈیشنز کے لیے ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے پاس آ چکی ہیں, تو اب اس کو تھوڑا ہم نے ایکسیڈ کیا ہے. 27 رمضان المبارک کو یہ کمپٹیشن ہم کروائیں گے. نیلسن پینٹس کے تعاون سے کمپٹیشن ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ اپنی ویڈیو جو ہے نعت کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں, اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جیتنے والے جو لوگ ہیں انہیں نیلسن پینٹس کی طرف سے بہت سارے قیمتی انعامات بھی دیے جائیں گے. تو آڈیشن کے لیے ویڈیو بھیجنے کے لیے آپ کے پاس ابھی وقت موجود ہے, تو ہمیں ویڈیو آپ بھیج سکتے ہیں. اچھا نایاب, رشین سیلڈ کی تیاری سیلڈ کی ہم ڈریسنگ بتا دیتے ہیں اور انگریڈینٹس بتا دیتے ہیں. مائنیز ہم نے لیے 1 کپ, کریم آل پرپز کی ہم استعمال کر رہے ہیں 1/2 کپ. سالٹ پنچ لینا کیونکہ مائنیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے, اور بلیک پیپر بھی بہت پنچ لینا ہے. رشین سیلڈ ہے تو تھوڑا سا آپ کو سالٹ اور بلیک پیپر کا ہلکا سا آپ کو ٹیسٹ چاہیے, پر آپ اسپائسی نہیں کرنا بیکاز اٹس اے سیلڈ. اور اس میں ہم آئسنگ شوگر یوز کر رہے ہیں مٹھاس کے لیے, تو وہ میں ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 to 3 ٹیبل اسپون. اور دین اس کو ہم کیا کریں گے, مکس کریں گے اچھے سے.
ٹھیک ہے. اچھا ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ مائنیز جو ہوتی ہے اس کا بھی بہت ٹیکسچر میٹر کرتا ہے. جب آپ اس کو چل ہونے کے لیے رکھتے ہیں فروٹس بھی اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی تھکن ہو جائے تو تھکن کے لیے آپ تھوڑا سا ملک ایڈ کر لیں, تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کر لیں تاکہ وہ جو آپ کی جو تھکنس ہے نا وہ بیلنس ہو جائے. یہ ایک نارملی ایسا ہوتا ہے, ورنہ اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے آپ کی. اور یہ ہم نے مکس کر لی, ڈریسنگ ہماری ریڈی ہے. دین میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایپلس, کیوب کٹ پیل آف کر کے میں نے ایپلس ایڈ کر لی ہیں. اوکے, دین میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پیس بوائل کر کے ایڈ کیے. دین پٹیٹوز سے بوائل کر لیے ہوئے ہم نے, وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں. اچھا انزلہ, آج گلوز پہنے ہوئے, آج آپ نے پوچھا نہیں کہ ہم, میں انتظار کر رہی ہوں کہ نیا آواز مجھے خود ہی بتا کہ ہم بتائیں کہ آج سب سے پہلے جب بھی ہم کچن میں کام کرتے ہیں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اور صفائی کے خیال میں سب سے پہلے ہاتھ آتے ہیں, اور ہمیشہ ہم ڈیٹول کا استعمال, ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے دین گلوز پہن کے ہم کچن میں کام شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہائیجین کا خیال جو ہے وہ بھی رکھنا بالکل ضروری ہے. اس کو جلدی جلدی ہم کوئکلی کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تاکہ ناظرین کو بتا سکے ریسیپی. کاکٹیل ایڈ کیے ہیں, کیرٹس ہیں وہ ہم نے بوائل کر کے ایڈ کی ہیں, اور اب اس کو ہم مکس کریں گے. اور ویجز اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں یا نہیں, پائنیپل کچھ لوگ ایڈ کر لیتے ہیں. یس, میں نے کاکٹیل ایڈ کیا ہے کیونکہ کاکٹیل میں اٹ سیلف سارے فروٹس ایڈ ہوتے ہیں. آپ کو اگر نہیں فل ایڈ کرنے تو آپ سمپل پائنیپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ اب اس کو مکس کریں گے اور ذرا چل کریں گے, ٹھنڈا کریں گے, اس کے بعد ہمارا رشین سیلڈ ریڈی ہے. آلموسٹ تیار تو ہو چکے. ناظرین, وائلڈ وینچر واٹر پارک جو کہ کراچی میں موجود ہے, اور آپ جانتے ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کی تعاون سے کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے. روزانہ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں, اس کا صحیح جواب آپ نے دینا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں. اس کا صحیح جواب آپ دیں گے, جو جیتنے والے لوگ ہیں انہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے بہت ساری فری ممبرشپس ملیں گی, اور ان کا سنڈے جو ہے وہ اسپیشلی فیملی کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو اس کمپٹیشن کا بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں. آپ نے بس صحیح جواب دینا ہے, اور یہ آج افطار سے پہلے آپ نے صحیح جواب دینا ہے. نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر ہے. نایاب ہو چکا ہے میرے خیال سے سیلڈ ہمارا مکمل ہے, اور ٹاپنگ کے لیے میں نے چیری ساتھ رکھی ہوں, پریزنٹیشن میں ایڈ کر دیں گے. اب اس کو چل کریں گے تو رشین سیلڈ از ڈن. چلیں, پر بھی ڈرنک بھی رہتی ہے, وہ پھر ہم جب بعد میں اب تیاری کریں پھر جب بنانے ہوگی فریش بنائیں گے. ناظرین, اب موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں, اور ابھی صوفیہ بڑائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. صوفیہ صاحبہ, ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ بھی یتیموں کی کفالت بارے ہے, اور پاکستان میں ہم جب ذکر کریں یتیموں کی کفالت کا تو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے المیرا فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھا کام وہاں پر ہو رہا ہے. اور ابھی اس میں جو بچوں کی تعداد ہے 275 بچے آئی تھنک جو زیر کفالت ہیں, اور 13 گھر آپ نے مختص کیے گئے ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں. میں چاہوں گی کہ المیرا فاؤنڈیشن کا آغاز کہاں سے ہوا, ویژن مشن سارا کچھ ہمیں بتائیں کہ اس ویژن کے پیچھے کیا سوچ کار فرما رہی ہے. تقریباً 3.5 سال پہلے ہم نے ایک گھر سے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا. ہمارا اپنا گھر ہے کیولری گراؤنڈ میں, کیولری میں ہی اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ ہم نے ایک گھر لیا, اور وہاں پہ انیشلی 5 بچے ہمارے پاس آئے. بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا انزلہ کہ ہمیں یتیم خانہ نہیں بنانا تھا, ہمیں اپنا گھر بنانا تھا, ان بچوں کا اپنا گھر جن کے والدین نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں یتیم خانے بہت سارے ہمارے ملک میں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہوتی تھی وہ اونرشپ کی کمی تھی. یتیم بچوں کو دیکھ کے وہ شکل سے یتیم ہی لگتے تھے. بے شک انہیں ایجوکیشن مل رہی ہے, چھت مل رہی ہے, رہائش مل رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یتیمی اور بے بسی ان کے چہرے پہ دکھتی تھی. تو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ ان بچوں کو والدین کی پیار دیں, والدین کی محبت دیں, اور ایک اونرشپ دیں. تو ہم نے اپنا گھر بنایا, اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 13 گھر ہیں لاہور میں, ڈی ایچ اے میں اور کیولری میں. قریب ہے سب گھر, جہاں پہ یہ 275 بچے رہ رہے ہیں, اور 3.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ ان کی تعداد یہاں آ گئی ہے. اور یہ بچے جو ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے رہتے ہیں جیسے ایک نارمل بچہ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں رہتا ہے. اور یہ تمام بچے مجھے ماما کہتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو پاپا کہتے ہیں, اور ہم سے اسی طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اسی طرح ملتے ہیں جیسے کوئی بھی بچہ اپنے والدین کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اچھا, بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کو چھت یا کھانا فراہم کرنے کے ساتھ بہت ساری مزید بھی چیزیں ہیں جن کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے گا کہ ایسے حضرات جو کہ اتنا اچھا کام اس معاشرے میں کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے جو دور حاضر میں جو معاشرہ ہمارا ہے اس میں کتنی ضرورت مزید ہے کہ اس طرح کے ادارے سامنے آئیں, ایسے لوگ سامنے آئیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں لیکن ایسی سوچ وہ نہیں رکھتے, اور کہیں نہ کہیں وہ شاید کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دین بھی کیا کہتے ہیں, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پر کس حد تک فرض ہو جاتے ہیں معاشرے کی ذمہ داری؟
دیکھیں کسی شخص کا یتامت کے اندر پیدا ہونا یا پیدا ہونے کے بعد یتیم ہو جانا یہ بڑی آزمائش اور غم کی بات ہے، اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم خود یتیم مدینہ تھے۔ ان حالات کے اندر کوئی شخص یتیم ہو جائے تو سوسائٹی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے ان کی خدمت کے لیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، وہ لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو زائد ہے سارا خرچ کر دو۔ اب یہ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو تو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی قرضہ لے کر مخلوق خدا پر خرچ کرنا، لیکن انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص کسی پہ، آپ نے یہ بڑی مشہور حدیث سنی ہو کہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک جانور کو پانی پلانے سے اس کو مشکل سے نکالنے پر یہ انعامات ہیں، تو مخلوق خدا کو مشکل سے نکالنے کے انعامات کیا ہوں گے؟ بے شک ایسے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار بھی نزدیک ہے، ٹرانسمیشن کا وقت بھی اختتامی مراحل میں ہے، تو سفیر صاحبہ میں چاہوں گی کہ کم وقت میں ہم ذرا انفارمیٹیو ڈسکشن مزید کر لیں۔ اچھا، المیرا فاؤنڈیشن جو ہے اس کا نام کا انتخاب کس نے کیا، کیا وجہ تھی، صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا نام بھی المیرا ہے، کیا اس کے اوپر یہ نام رکھا گیا؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے حروف مقطعات الف لام میم را کو اکٹھا کر کے المیرا بنایا گیا ہے، اور جہاں پہ بھی قرآن پاک میں یہ الفاظ ایک ساتھ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں تو اس کی جو ایڈجسنٹ آیت ہے سم ہاؤ نالجبلٹی سے ریلیٹڈ ہے یا ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے، یہ یتیم کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے ریلیٹ کر کے اس کا نام المیرا رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت زیادہ ایک تو ٹراما سے گزر کر آئے ہوتے ہیں، اپنے والدین کو انہوں نے کھویا ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سارے چیلنجز انہوں نے زندگی میں دیکھ لیے ہوتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں، تو وہ ایک ٹراما کو ڈیل کرنا کس حد تک مشکل ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک بچے کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے؟ ٹائم اس میں بہت کم لگتا ہے، وہ اس کی دیکھیں جیسے یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتی ہیں، لائک ان کے سیشنز ہوتے ہیں، اور سیشنز اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ ان کا کوئی علاج چل رہا ہے، بالکل گیمز کے تھرو باتوں میں پڑھائی کرتے ہوئے اس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بچے آتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں آلریڈی 20 بچے ہیں جو کہ بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، جو اپنی ماما کو گلے بھی لگا سکتے ہیں، اپنی ماما سے ہر دل کی بات کر سکتے ہیں، جنہیں کوئی ڈانٹ نہیں سکتا، جن کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، ہر لحاظ سے سیکیور ہیں وہ، تو یہ چیز بچوں کو کانفیڈنس دیتی ہے۔ اور جب بچے اپنے ارد گرد کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت سیکھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بچے جو ہیں بہت کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں جن سے وہ گزر کے آئے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اور میں ہم لوگ مل کے ان کو جو ہے بالکل وہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ٹراما سے نکالیں تاکہ اسی کے ساتھ پھر وہ ایک بہترین زندگی آگے جا کے گزار بتائے گا سکتے کہ ہیں۔ ایز اے انڈیویجول کس حد تک چیلنجنگ تھا یہ سارا سلسلہ چلانا؟ آغاز جب آپ نے کیا، فیملی کا کتنا سپورٹ رہا؟ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں، پھر گھر ساتھ ساتھ دیکھنا، اور پھر اتنا مشکل کام ہے جو کہ فل ٹائم جاب ہے، اس کو کیسے مینیج کیا گیا؟ منزلہ میرے خیال سے جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، آپ کی فیملی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کا ایک مشن ہو زندگی کا، اور آپ نے ایک نیتی کے ساتھ اس مشن پہ لے کے چلیں۔ دیکھیں یتیموں کا مشن تو ہے ہی بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یتیموں کے ساتھ نرمی کرنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے ساتھ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ انہوں نے 2 انگلیوں کا نشان بنا کے دکھایا۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، تو اس سے بڑی کاز میرے نزدیک تو کوئی نہیں تھی۔ تو جب اس کاز کو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تو اس پہ پھر میری فیملی نے مجھے پورا سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کاز کے لیے ہمیں چنا اور اس کا خیال دل میں ڈالا۔ اور جب ہم لوگوں نے اس کاز کو سٹارٹ کیا تو اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ اس کاز کا حصہ بنتے گئے اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بچوں سے سفر شروع ہوا، تو ہمیں لگتا تھا شاید ہم ایز فیملی ایک گھر کو سپورٹ کر لیں گے، میکسیمم 20 بچوں کی کفالت کر لیں گے، لیکن جب یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے تو آج الحمدللہ ہم اتنے بچوں کی کفالت کرنے کے اہل لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہماری یہ خواہش ہے کہ ایسے ہی یہ کاروان بنتا جائے اور قافلہ بنتا جائے، اور آگے ہم لوگ
بہت سارے اور ایسے بچے پاکستان اس وقت 4.6 ملین بچے ہیں جنہیں ضرورت ہے اپنے گھر کی، جو سڑکوں پہ ہیں یا جو والدین کے بغیر ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے اور ہم بہت سے بچوں کو لے کے آئیں، انہیں ایک بہترین زندگی دیں اور ان کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھیں. اچھا بھی بتا دیں، مختصر ذرا بتائے گا کہ کس ایج گروپ تک بچے جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں، اور جب وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں یا ابھی ایسا کوئی سینیریو بنا ہے تو پھر اس کے بعد آگے کا ان کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ابھی تو ہمیں 3.5 سال ہوئے ہیں اسٹارٹ ہوئے ہوئے، اور بچے جب آتے ہیں تو کم ایج میں ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جیسے والدین بچوں کا اس وقت تک کفالت کرتے ہیں جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے، تو اس وجہ سے جب تک یہ بچے کسی فیلڈ میں نہیں چلے جاتے، کچھ بن نہیں جاتے، تب تک یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی جب تک وہ اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتے تب تک ان کی کفالت آپ لوگوں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. صوفے سے پہ بتا دیں کہ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اس کار خیر کا حصہ اگر بننا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی فیملی ہے جو کہ سپورٹ اس کو اس طرح سے نہیں مل رہا، بچوں کو آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے فیس بک پہ، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ ہمارا المرا فاؤنڈیشن کے نام سے پیجز ہیں، جا کے وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں، UN نمبر ہے، وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور DHA میں ہمارا آفس ہے، اس کے اوپر سارے ایڈریس وغیرہ مینشن ہے، آپ وہاں آ سکتے ہیں. اور ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ ڈائریکٹلی اس میں فنڈز بھی دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سو ڈاکٹر صاحب اس موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایز اے انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور ایسے لوگ جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کار خیر کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت سے بڑی تو عبادت بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں انفرادی طور پر تو الحمدللہ پاکستان میں بہت سے ادارے، الخدمت فاؤنڈیشن ہیں، وہ بھی ایک یتامت کا پروگرام چلا رہے ہیں، جس طرح میڈم ہے اور بھی بڑے کام کر رہے ہیں. اور قرآن کریم نے اس پہ بڑا دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی خیر کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. لیکن حکومت کو بھی اس میں آنا چاہیے. دیکھیں جتنا انفرادی طور پر، ذاتی طور پر لوگ کام کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے اسٹیٹ کی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی سطح پر ان کو کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے کہ ان کو کوٹا سسٹم بنایا جائے، ان کی ڈیوز میں کمی کی جائے، تاکہ ان کو صرف پرورش اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کو تعلیم دینا، کوئی ہنر دینا، تاکہ معاشرے کا باوقار لوگ بن سکے اور معاشرے کے اندر اور ملک کی ترقی کے اندر اپنا فعال کردار ادا کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. روزہ کشائی کے بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں. وقت کی کمی کا بھی سامنے ہے تو جلدی ذرا بچوں سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہمیں نایاب کے پاس بھی جانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ، ایک منٹ. آپ کا نام کیا ہے؟ نازف. نازف. روزہ ہے؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 7. سارے روزے رکھ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اور آگے سارے روزے رکھنے کمپلیٹ کے چھوڑنے کا ارادہ ہے ابھی کوئی؟ سارے رکھنے. اچھا چلے مائک آگے دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام تہذیب ہے. تہذیب. تہذیب آپ روزے رکھ رہی ہیں؟ جی. سارے روزے رکھ رہی ہیں؟ کیا آج پہلا روزہ رکھا ہے؟ نہیں. سارے روزے رکھ رہی ہیں؟ اور لاسٹ ایئر بھی رکھے تھے روزے؟ اور تہذیب میں عید کی تیاریاں کر لی اپنی؟ جی. چلے ماشاءاللہ مائک آگے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا کیا نام ہے؟ ختیجہ. ختیجہ. ختیجہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یس. پہلا روزہ رکھا ہے. ختیجہ کون سی کلاس میں آپ؟ 3 کلاس میں ہے ابھی. تو آپ کا پورا روزہ ہے، صحیح والا روزہ ہے کہ چڑی روزہ ہے؟ پورا روزہ. پورا روزہ ہے. سارے روزے رکھ رہی ہیں؟ نہیں 16 رکھے ہیں. 16 روزے رکھے ہیں. چلے ماشاء اللہ. جی یہاں پر کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. سوری؟ عائشہ. عائشہ. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. عائشہ کا روزہ ہے کون سا؟ پہلا روزہ؟ 5واں روزہ رکھے ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں آپ؟ 1. ابھی 1 کلاس میں 5 روزے رکھ لی آپ نے. چڑی روزے رکھے ہیں کہ صحیح والے روزے رکھے ہیں؟ صحیح والے. صحیح والے. اچھا یہ بتائیں کہ افطاری کا انتظار ہوتا ہے روزہ رکھ کے کہ جلدی جلدی روزہ کھلے بس، کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر کیا کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے؟ ماما سے کیا فرمائشیں کرتی ہیں عائشہ کہ یہ لازمی بنانا ہے آپ نے افطاری میں؟ کرتی ہیں کیا؟ فروٹ چاٹ، دہی بھلے، سموسا، فروٹ، اور کیا کیا کچھ پسند ہے کھانے میں زیادہ؟ کیا دہی بھلے بس؟ اچھا چل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ہرون. آپ نے روزہ رکھا ہے؟ چڑی روزہ رکھا ہے؟ اچھا تو افطاری بھی آپ نے کر لی ہے کہ ہمارے ساتھ کریں گے افطار؟ ہمارے ساتھ افطار کریں گے نا؟ چلیں ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے جی؟ ماما یوشا. اچھا روزہ ہے آپ کا؟ جی.
पहला रोज़ा है? नहीं कौन सा रोज़ा है? चिड़ी चिड़ी रोज़ा है, अच्छा। तो इफ्तारी भी होनी है आपकी हमारे साथ? जी अच्छा, इंतज़ार करें, मेरे ख्याल से आवाज़ आपकी नहीं निकल रही थी ज़्यादा। मुझे कोई दुआ सुनाएंगे? नहीं, नात सुना दें। अच्छा जी, चलें ठीक है, आगे माइक दे दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हमजा। हमज़ा, कैसे हैं आप? ठीक। हमज़ा कितने साल के हैं? 7। 7 साल के हो गए हैं। हमज़ा का रोज़ा नहीं रखा आज, या रोज़ा रखा ही नहीं है? नहीं रखा। चिड़ी रोज़ा भी नहीं रखा? चिड़ी रोज़ा भी नहीं रखा। चल फिर आपको इफ्तार करवाएं कि ना करवाएं? अच्छा मुझे बताएं, कोई नात आती है? कौन सी? हमने आंखों से देखा। लेकिन आपने सिर्फ टू लाइन सुनानी है, ज़्यादा लंबी नहीं सुनानी, जल्दी से सुना दें। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीना में मौजूद है जिसने लामे अलाही दिया जिसने लाकर कलामे अलाही दिया वो मोहम्मद। इफ्तार के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इफ्तार के बाद जो हमारा सेगमेंट है, आप जानते हैं कि हमने उसको मुख्तस किया है हमारी हेल्थ से, और हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ रेलेवेंट जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हर्बल तरीके से घर में मौजूद जो चीज़ें उनसे हल किया जा सके, मेडिसिन से हम दूर रहें। तो अभी हमें जी ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ेरी जमील महवी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब क्या लेकर आए आज, आप क्या स्पेशल ड्रिंक है? आज जैसा कि आजकल ज़्यादातर मरीज़ों में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा आम है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आज एक कहवे की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको पीते ही जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका बीपी लो हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। नॉर्मल पे आ जाएगा। वो चाहे उनका 140 से अबव है, चाहे 160 तक भी गया हुआ है, ऐसे मरीज़ों का भी हम नॉर्मल ला सकते हैं बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। उसको एक आप मैनेजमेंट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन वो एक मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके ऊपर पेशेंट्स को लगा दिया जाता है कि आपने सारी उम्र ही खाना है, तो उससे बचने के लिए हम ये नेचुरल वे से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे मरीज़ों को कह सकते हैं कि वो गर्म पानी में पाउंड बो के बैठ जाएं, तो उससे भी जो है उनका हाई ब्लड प्रेशर जो वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं कि अगर कोई किसी का बीपी लो है? हाई वो ब्लड प्रेशर में हमें हेडेक भी हो रहा होता है, हमें उसमें हार्ट का मसला भी होता है, उसके अलावा माइग्रेन ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनके अदर लाइफस्टाइल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो हम उन सब चीज़ों को इससे कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गुल सुर्ख, जिसको हम सूखा गुलाब का फूल भी कह सकते हैं। ये हमने लेना है 1 चम्मच पूरा भर के। गुल सुर्ख, ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लेंगे कशनीज़, जिसको हम सूखा धनिया भी कहते हैं। ये भी हमने आधा चम्मच लेना है, ठीक है। इसको हम डालने से पहले ऐसे हाथ पे रख के, तो जैसे अम्मियाँ ऐसे करके ऐसे करके मसल के थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 इलायची हमने वो डालनी है, और इसको हमने इस तरह डालना है कि इसके जो है ना, या तो ऐसे खोल के थोड़ा सा जा भाई, ये ऐसे करके, ठीक है, ताकि बीजों समेत अंदर जाए तो फ़ायदा भी हो में। बिल्कुल। तो 2 इलायचियाँ ले सकते हैं हम? 2 इलायचियाँ हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें, अगर ये मैंने अभी आपको बताया एक कप बनाने का तरीका, इसमें हमने 1 गिलास या 1 कप पानी डालना है। 2 इलायचियाँ इसमें, और 2 से 3 इलायचियाँ डाल सकते हैं। इलायचियाँ ये हमने 1 कप। इसके बाद हमने थोड़ा सा क्वार्टर ऊपर लेना है, क्योंकि पानी ने उबलना है तो इवेपोरेट हो जाता है। हाँ जी। ये हमने पानी डाल दिया। अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ओह माय गॉड, उसको स्टे दें थोड़ा सा, है? चल गया। इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जब 2 से 3 उबाले आ जाएं उसके बाद आपने उतार लेना है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, तो वो इसमें शहद नहीं डाल सकते हैं, ना ही वो इसमें मतलब शक्कर डाल सकते हैं, चीनी तो बिल्कुल नहीं डालनी। समटाइम्स होता ये है कि कुछ पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो मेडिसिन ले भी रहे होते हैं, वो भी इस पे स्विच हो सकते हैं ना? हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक करते हैं क्योंकि उनका फ्लक्चुएट हो रहा होता है।
اگر وہ ایک سرٹن نمبر پر ہے تو وہ میڈیسن لے رہے ہیں. اس کاوی کے لیے بھی یہی پروسیجر اپلائی ہوگا؟ بیسیکلی تو نارمل بلڈ پریشر ہمارا 120 ہے, 120 130 تک بھی ہم کہتے ہیں, باقی ڈیپینڈ کرتا ہے ایج پہ, کیونکہ جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اگر کوئی نہیں بھی مسئلہ بیماری نہیں بھی ہے تو بھی بی پی جو ہے وہ ہائی ہونے لگ جاتا ہے. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم لائف اسٹائل سے تھوڑا سا مینیج کریں, ہم اپنے سلیپ آورس کو بیٹر کریں, ہم اپنی ڈائٹ پلان کو اچھا کریں, کیونکہ ایسے مریض جن کے اسٹمک کا ایشو بھی ہے, جن کی کڈنیز کا ایشو بھی ہے, اور جس کے ان کے علاوہ ان کے کولیسٹرول ایتھیروسکلیروسس والے جو مسئلے ہوتے ہیں, یعنی بیڈ کولیسٹرول, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گڈ کولیسٹرول, تو وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی بی پی کے ایشو ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب ہم اسے ریزالو کر سکتے ہیں. آج کل پرابلم ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں نا انہیں بھی بلڈ پریشر کا بہت ہائپر ٹینشن کے مسائل, ایک تو اسٹریس, اور شاید لائف اسٹائل ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹریسفل ہو چکا ہے, اتنا بزی ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں اور ان کے لیے کیا کازز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسٹریس ہی ہے جس کو اوور کم کرنا چاہیے کہ کم سے کم لیں, اور اس کے لیے ہم تھیراپیز لے سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے سے بات کر کے سولوشن نکالیں, کوگنیٹیو بیہیویورل تھیراپی جو ہمارے تھراپسٹ بھی کرتے ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ آپ یوگا میڈیٹیشن کریں, واک کریں, ایکسرسائزز کریں, اپنی نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو وے میں ذرا یوٹیلائز کریں. اس کے علاوہ سلیپ آورس کو بیٹر کریں, سب سے زیادہ ضروری ہے. جن مریضوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ بھی سیڈیٹیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ نیند کی گولیاں, اور اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہمیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دودھ میں دیسی گھی ڈال کے پئیں, تو اس سے بہت اچھی نیند آتی ہے. اچھا, نیند نہ آنے کی وجہ یہ اینزائٹی کا پرابلم رہتا ہے اسپیشلی ینگسٹرس کو, تو اینٹی اینزائٹی پلز جو ہے نا وہ بڑی کامن ہو چکی ہے, بلکہ سمجھ لے فیشن ہو چکا ہے کہ جب بھی آپ بیڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کا سلیپ ٹائپ ہو رہا ہے, تو آپ نے اسے ایک بطور تھیراپی کے طور پہ میڈیسن لے لینی ہے. ایک تو کتنے نقصان دہ, اور کیا اس کی متبادل بھی کوئی ہمارے پاس حل موجود ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ جی ایسے ہی ہے. جن مریضوں میں ڈرائنس کا ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے نا, ان میں نیند کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انگزائٹی بھی ہماری جو ہے نا وہ نیگیٹو انرجی کو انکریز کر رہی ہوتی ہے, ہمارے ہارمونس کو امبیلنس کر رہی ہوتی ہے, ڈوپامین, سیروٹونین اور یہ ساری چیزیں نا کم ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو نیچرل وے میں انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے لونگ دار چینی کا کعوہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دودھ میں دیسی گھی ڈال کے پئیں, وہ بہت اچھی چیز ہے سونے وقت. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ مغرب کے درمیان تک کھا لینا ہے, تاکہ ایک گیپ آ جائے 2 سے 3 گھنٹے کا. اس کے بعد سونے وقت آپ دودھ میں دیسی گھی ڈال کے پئیں اور استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارا فرسٹ ابالا آ چکا ہے, ابھی ہم تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ کی کوئی کالز ہیں, اس حوالے سے کوئی سوالات ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ اس کو پکانا کتنی دیر ہے؟ اب یہ ایک بوائل تو آ چکا ہے اس کے اندر, بس 1 سے 2 اور بالوں کا انتظار کریں گے, اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے. اور پھر اگر جیسے ہم شوگر کے مریض نہیں ہیں الحمدللہ, تو ہم اس میں حسب ذائقہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں, شکر بھی ڈال سکتے ہیں, آپشنل ہے. ویسے یہ اتنا کڑوا نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے, اس کو ایسے بھی پی وداؤٹ. سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, دھنیا جو ہے, سوکھا دھنیا تھا, وہ تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے, کچن میں ہر کھانے میں بھی سم ٹائم جا رہا ہوتا ہے. الائچی بھی مل جاتی ہے, الائچی مل جاتی ہے. دوسرا جو انگریڈینٹ ہمارا ہے, اس کا نام کیا ہے اور کہاں سے ملے گا؟ یہ سوکھے گلاب کے پھول ہیں. سوکھے گلاب کے پھول ہیں, یا گلے سرخ, جو وہ مطلب ہربل ٹرمینالوجی ہے نا, اس میں گلے سرخ ایرانی کہتے ہیں. تو یہ آپ کو مل جائے گی پنسار اسٹور سے, کسی وہاں سے آرام سے مل جاتی ہے. تو یہ آپ وہاں سے لے آئیں, اور اس کو گھر میں ویسے بھی ہونا چاہیے یہ, تاکہ ہم میڈیسن کی جگہ ایسی کوئی نہ کوئی ترکیب سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکیں. اچھا, یہ بھی بتا دیں کہ اب کچھ لوگ فار ایگزامپل, ہر بندہ تو یہ احتیاط نہیں کرے گا کہ میں پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کروں پھر میں کوئی تھیراپی یا کوئی میڈیسن لوں. سم ٹائمز بے احتیاطی میں بھی لوگ, سم ٹائمز آپ کا بی پی جو ہے لو ہے بہت زیادہ, سم ٹائمز میڈیسن کھا لیتے ہیں, اس کا بہت نقصان ہوتا ہے, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس قہوے کو بھی اس طرح ہی لینا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ جس کا بی پی لو ہے وہ اس کی انٹیک کر لیتا ہے تو اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہوں گے؟ لو بی پی میں اگر ہم لے لیں گے نا تو وہ تو شوک میں چلا جائے گا نا, کیونکہ اس کا مزید لو ہو جائے گا. یعنی اس سے بھی پرہیز ہی کرنا ہے آپ کو, پہلے بی پی چیک کرنا ہے, اس کے بعد آپ انیشیلی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس کا ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو مے بی ڈیزنس ہو رہی ہے. ڈیزنس ویسے لو بلڈ پریشر میں بھی ہوتی ہے, لیکن ہیڈ ایک اس کو ہو رہا ہوگا, اس کا جو ہے نا وہ سمٹمز تھوڑے سے ڈفرینس ہیں, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. لیکن اس سے بیٹر یہی ہے کہ آپ ریڈنگ چیک کر لیں ایک دفعہ, اور اس کے بعد آپ استعمال کریں, وہ زیادہ بیٹر ہے. جوش آ گیا جیسے پانی کو, تو یہ سارے بیسیکلی اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہے نا وہ پانی میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹیسٹ کے لیے کچھ اور لیمن ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ قہوہ میں اس میں ریسیپی میں نہیں آتا, اس میں جو یہی چیزیں ہیں یہی ہیں, کیونکہ ایک بیلنس بنایا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ اسی کا ہی ہے.
ٹھیک ہے بس اتار لیتے ہیں اب اس کو. چلیں جی اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں اسٹینر کی مدد سے کر اسٹینر سکتے کی ہیں مدد سے. یہ اور ہمارا ویسے بھی اسٹینر آ کر گیا. سکتے ہیں. بسم اللہ. چلیں اچھا ہمیشہ اس کی انٹیک میل کے بعد ہی ہوگی؟ میل کے بعد ہی ہاں خالی پیٹ تو نہیں لے سکتے آپ اس کو, اس کے پھر obviously سائیڈ کیونکہ وہ افیکٹس سائیڈ ہوتے ہیں. ایفیکٹس ہی ہوتے ہیں. اس کا کلر بھی بڑا اچھا آ گیا اور خوشبو بھی بڑی مزیدار آ رہی ہے اس کی. جی تو یہ بلڈ پریشر جن کا زیادہ رہتا ہے ان کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے ڈرنک. تو آپ اس کو روزانہ بھی لے سکتے ہیں. روزانہ لے لیں اس کو, آپ 2 دفعہ لے سکتے ہیں دن میں. جن مریضوں کا خاص طور پہ 140 ابو رہتا ہے نا, جو جس کو کہہ سکتے ہیں شدید قسم کے ہائپر ٹینسو مریض ہیں, وہ لے سکتے ہیں اس کو 2 دفعہ. صبح لے لیں, شام لے لیں. جیسے آج کل روزے ہیں, اگر روزوں میں لینا چاہ رہے ہیں تو 1 دفعہ افطاری میں لے لیں, 1 دفعہ سحری میں لے لیں. تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہے گا, مسائل نہیں ہوں گے. بس آپ نے ساتھ پرہیز کرنا ہے اور اسی طرح کی چیزوں پہ عمل کرتے رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ابھی ٹرانسمیشن کا وقت بھی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.